बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन आज गड़ी खुदाबख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन ने कौम के सामने चंद शिकवे रखे। ये शिकवे बड़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन ये शिकवे हैं क्या, आप सबसे पहले ये मुलायजा कीजिए। आज चाइना के साथ जो बनाया हुआ सीपैक का हमारा प्रोग्राम लेके आगे चल रहे हैं और उस पे रोज नाज कर रहे हैं। हमें कोई उस पे अफसोस नहीं है, इन्हें नाज करने दो, मगर तारीख लिखेगी कि ये पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ मंसूबा है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, इनने कहा जी ये भी मियां साहब ने बनाया। इनकी ये सोच ही नहीं, ये ज्यादा पीली टैक्सियों तक जा सकते हैं। आज सिर्फ बिजली डबल महंगी नहीं हो गई, मगर बिजली हमारे पास है नहीं और पानी भी नहीं है। 2 साल गुजरने के बाद भी आज फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल नहीं किया। इन हुक्मरानों में वो अहलियत नहीं है कि ये सही वक्त पर सही फैसला कर सके। मियां साहिबान और नून लीग पूरे मुल्क में तरक्की का ढोल पीट रहे हैं। तरक्की तरक्की तरक्की। मैं पूछता हूं, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों भरते जा रहे हैं? अगर तरक्की हो रही है तो बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग क्यों भरती जा रही है? अगर तरक्की हो रही है तो मुनाफा बख्श इदारे क्यों बेचे जा रहे हैं? अगर तरक्की हो रही है तो अवाम आपसे निजात क्यों पाना चाहती है? ये सारे शिकवे बजा हैं। वाकई एटम बम का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और ये इनका रहेगा। सीपैक भी जरदारी साहब ने शुरू किया था और ये क्रेडिट भी इनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इन सारे क्रेडिट्स के साथ साथ ये भी हकीकत है कि आज पाकिस्तान के करिश्माती लीडर जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी थी, लेकिन भुट्टो की पार्टी और भुट्टो का नवासा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और आम तातील के बावजूद आज भुट्टो की बरसी पर लोगों को बाहर नहीं निकाल सका। भुट्टो के जाले आज उतनी बड़ी तादाद में गड़ी खुदाबख्श में इकट्ठे नहीं हुए जितनी तवक्को थी। क्यों? ये क्यों हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज बिलावल भुट्टो ने कौम को जुल्फकार अली भुट्टो का एक पुराना नारा भी याद करवा दिया। लेकिन बिलावल के नारे और भुट्टो के नारे में कितना फर्क है, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। आप सबको उठना होगा, आपको मुत्तहिद होना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा अपने हुकूक के लिए। आपको लड़ना होगा दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के यारों से। आपको लड़ना होगा करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ। आपको लड़ना होगा इन झूठे और मक्कारों के खिलाफ। आपको लड़ना होगा सियासत को कारोबार बनाने वालों के खिलाफ। लड़ोगे, लड़ोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। आज सरदारी साहब ने दावा किया, मैं सिर्फ 15 दिन पंजाब बैठा हूं और पंजाब के बल्ले वालों का भी और कागजी शेरों का भी हाल खराब हो गया है। मेरा ये आपसे वायदा है, जिस तरह मैंने आपको बगैर इतनी मेजॉरिटी के मैंने चेयरमैन सेनेट बना के दिया, इंशाअल्लाह इस दफा आपको मैं प्राइम मिनिस्टर भी बना के दूंगा। और बिलावल साहब का दावा था, अफसोस आज तक ना भुट्टो को इंसाफ मिल सका और ना ही भुट्टो के वारिसों को। हम ये दोनों नुक्ते भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अहमद रजा कसूरी साहब, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और भुट्टो का जो फैसला था उसमें बड़ा कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया था। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी इन्हीं की FIR पे।
شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کوئٹہ میں ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ قصور صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ آپ کا تو بڑا کنٹریبیوشن تھا، بڑا کام آپ نے کیا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی، 38 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھٹو آج بھی زندہ ہے، بھٹو کو مار نہیں سکے آپ۔ دیکھیں بات یہ ہے میں تو عدالتی انصاف لینے گیا تھا، اور انصاف کے سکے کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا پہلو سزا ہے اور دوسرا اس کا پہلو بریت ہے۔ کبھی انصاف جو سزا کی شکل میں ہو جاتا ہے اور کبھی انصاف بریت کی شکل میں ہو جاتا ہے، یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے۔ ہمارے ہاں اس کو لیے تھوڑا سا ڈسکشن جنبہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی رول آف لا کی جو قدریں ہیں اور رول آف لا کی جو نیو اور بنیاد ہے اس کو سٹرونگلی نہیں ڈیولپ کیا جا سکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے قومیں اس لیے تباہ اور برباد ہو گئیں جب ان میں سے کوئی بڑا شخص قانون شکنی کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب چھوٹا شخص کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ قصور صاحب آپ کے معاملے میں تو الٹ ہو گیا، جسٹ منٹ، آپ نے ایک لیڈر تھا بہت بڑا، آپ نے ایف آئی آر کروائی، سزا ہوگی صرف پھانسی لگ گئی، آپ تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ جسٹ منٹ، تو آپ نے کہا قسم کھا کے کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو اگر خاتون جنت جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے تو جاوید چودھری، احمد رضا قصور یا کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں اور کوئی سوال آپ سے سر، قانون آپ آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں 38 سال بعد بھی جب عدلیہ یہ کہہ چکی ہے کہ جوڈیشل مرڈر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ کہتی ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا اور ان کے وارثوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا، پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے اپنی رائے بدل لی، میجارٹی پاکستان کے لوگوں کی رائے بدل چکی ہے، وکلا کی رائے بدل چکی ہے، لیکن آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس جو درست تھا اور ذوالفقار علی بھٹو واقعی مجرم تھے اور ان کو سزا ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس کو جو عدالتی قتل آپ کہتے ہیں، شیخ انوار الحق جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے، وہ آتھر جج ہے نا، ان کے فیصلے پر بھٹو کو پھانسی لگی نا چیف جسٹس سے۔ جب انہوں نے بقول لوگوں کے کہ اپنا جنرل ضیاء الحق کے راستے میں سے وہ کانٹا نکال دیا، تو شیخ انوار الحق تو اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ضیاء الحق کی، لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سوال کرنا لوگوں کو بڑا آسان ہوتا ہے۔ نسیم حسن شاہ صاحب نے بات سنیں نا، میری بات تو سن لینا۔ تو چیز یہ ہے کہ جس شخص نے بقول لوگوں کے کہ ضیاء الحق کے راستے میں کانٹا نکال دیا، وہ تو ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ودن اے ایئرز ٹائم جب اس نے انکار کر دیا کہ میں نے پی سی او کے تحت اوتھ نہیں لینی تو ہی واز سینٹ ہوم۔ تو آپ آج بھی بڑا سمپل سوال ہے نا سر، اس طرح تو آپ 1857 میں چلے جائیں گے۔ سمپل سوال آپ سے یہ ہے کہ آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ایف آئی آر کروائی تھی وہ میرٹ پہ تھی اور میرٹ پہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالت نے فیصلہ کیا وہ صحیح تھا، وہ عدالت اس کو بری بھی کر سکتی تھی، تو میں وہ بھی مانتا۔ میں جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں دوسرا سن لیجئے کہ اپنے شیخ انوار الحق کو ودن اے ایئر سینٹ ہوم، یعنی جو شخص پی سی او کے تحت اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ کسی بے گناہ کو، جنرل مشرف کو، جنرل ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے اس کو پھانسی دے دے گا؟ نمبر 2، جس شخص نے بھٹو کو بری کیا، جسٹس عبد الحلیم جس نے بری کیا، وہ تو ضیاء الحق کا بڑا مخالف ہونا چاہیے نا۔ ضیاء الحق نے اس کو چیف جسٹس بنایا، سر یہ 8 سال تھا صاحب کا، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے کسی وقت میں۔ 8 سال سومرو صاحب سر یہ دیکھیے گا کہ قصوری صاحب کا خیال یہ ہے کہ آج بھی وہ فیصلہ درست ہوا تھا، 38 سال بعد بھی ان کا موقف اٹل ہے۔ اور دوسرا سوال آپ یہ فرمائیے گا سر، یہ جو بار بار آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ان کے وارثوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا، 38 سال بعد بھی آپ انصاف تلاش کر رہے ہیں سر اس ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ دنیا میں ابھی بھی بس رہے ہیں 40 سال سے، اور پاکستان کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آج بھی وہ اس لیے زندہ ہے کہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے خلاف سامنے آ گیا میدان میں تو اس نے وہ قربانی عظیم دی جس کے بعد آج بھی پوری دنیا میں حضرت امام حسین کا کردار اور یزید کے کردار کو بالکل اس کا واضح فرق ہے. تو کچھ لوگ جو اپنی زندگی کو انہوں نے خاطر میں نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ اصولوں کی سیاست پہ اگر شہادت بھی مل جاتی ہے ملکی معاملات پہ تو یہ سودا بھٹو صاحب کے لیے اس جیسے پائے جیسے لیڈر کے لیے مہنگا نہیں تھا. لیکن آج نقصان کس کا ہوا مجھے یہ بتا دے. عیسائیوں کا ایک خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، سلیب پہ. مسلمان ہمارا خیال نہیں ہے لیکن عیسائیوں کا یہ خیال ہے. تو کیا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی عدالتوں میں قصوروار تھا؟ ان کے حکمرانوں کے سامنے وہ، کیونکہ مجھے قصوری صاحب نے حدیث سنائی نا، اس لیے میں حدیث کے روشنی میں، اسلام کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ قصوری صاحب کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ظلم اور انصاف میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے ظالم آئے ہیں جنہوں نے انصاف کا قتل عام کیا ہے. تو بھٹو صاحب نے بھی اپنی ایک شہادت کی مثال پا کر کے پوری دنیا میں امر ہو گیا. اب میں ایک قرآن شریف کی آیت سنا رہا ہوں. قصوری صاحب نے حدیث سنائی، وہ حدیث ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن ایک آیت سنا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان شہداء کو کبھی بھی مردہ نہ کہو، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. سوڑ صاحب ایسے ایک قطع کلامی کر رہا ہوں، میں آیت سنانے والا ہوں، میں سنا رہا ہوں کہ آپ کے لا یموت. یہ مقصد تو یہ اس کا کہ یہ لوگ آج بھی زندہ ہیں. یہ لوگ آج بھی زندہ ہیں. میری بات سنیں نا سر، میری بات سنیں سر، سوال سن لینا میرا سر. سر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے یا قتل کے یا پھانسی کے 38 سال بعد آپ کی 3 حکومتیں بنی. ان 3 حکومتوں کے درمیان بھی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف لے کر نہیں دے سکے. تو سر ذمہ دار تو آپ بھی ہیں، سر قصوری صاحب ذمہ دار نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی صرف انصاف کروا لیتے. پچھلے 5 سالوں میں آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں کروا سکے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. میں قصوری صاحب کو ذمہ دار یا نہ ذمہ دار تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے ایک تاریخ کے حوالے سے اور اسلام کی روح کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا کہ ان کو آپ مردہ نہ کہیں کیونکہ یہ زندہ ہیں، یہ اللہ کے. اس لیے آپ کے یہ 30-40 سال سے جو ہمیشہ بات آتی ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، وہ زندہ اس حوالے سے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جیسے عالم اسلام کے شہداء حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یا حضرت جنہوں نے بھی اسلام کے لیے شہادتیں دی، یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنہوں نے شہادتیں دی، تو وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. وہ مردہ نہیں ہے. مقدس اب میں آتا ہوں کہ 40 سال میں رکھے. میں معذرت چاہتا ہوں، بھٹو صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، میں ان کو کرشماتی لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن سر آپ غلط جگہ پہ ملا رہے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. یہ فرمائیے شاہ فرمان صاحب کہ آج آصف علی زرداری صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں 15 دن رہا ہوں اور بلے والے بھی اور کاغذی شیر بھی دونوں بھاگ گئے اور دونوں فرار ہو گئے، اور میں جب پنجاب واپس جاؤں گا اور میں سب ضلعوں میں جاؤں گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا پرائم منسٹر ہمارا ہی ہوگا. تو اس کانفیڈنس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نسبت سے بات ہو رہی تھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت کا جو فیصلہ تھا، مجھے کیس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن اس کے اوپر شاید میں اتنا کمنٹ نہ کر سکوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک لیڈر تھے. اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادتی کی، اس کے سوچ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کے ویژن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، وہ اس کی پارٹی اور خاص کر آصف علی زرداری نے کی. یعنی آج بھی جو تھوڑے بہت لوگ جو اکٹھے ہوئے وہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کے عقیدت کے ایک طور کے اوپر وہ ادھر آئے کیونکہ لوگ ان کو مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آصف علی زرداری کا یہ کلیم کرنا، یہ ان کو شاید حقیقت کا اندازہ نہیں ہے. پچھلے دنوں تلہ گنگ میں ہمارا ایک جلسہ ان سے بہت بڑا تھا. ایک ذوالفقار علی بھٹو کی برسی اور اس کے اوپر اتنے سے لوگ اور پھر اتنی بڑی بڑی باتیں، اور یہ حقیقت ان کو بھی پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پیٹریاٹزم آپ ان سے نکال نہیں سکتے تھے. وہ فورن منسٹر تھے، اسلام آباد بن رہا تھا،
وہ پرائم منسٹر تھے, اسلام آباد بن رہا تھا, اس وقت ان کے پاس کوٹا سسٹم بھی تھا, وہ پلاٹس بھی الاٹ کر سکتے تھے لوگوں کو, کیے بھی ہوں گے, لیکن ان کا ایک پلاٹ نہیں, چوری کا ایک الزام نہیں, کرپشن بھی نہیں کی انہوں نے, کرپشن نے, یعنی ان کے مخالفین نے کوئی ان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگایا. آج آپ دیکھیں امریکہ ہمیں بار بار کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک, اصل حقانی نیٹ ورک تو اس کے آصف علی زرداری کے دور میں ہوا. یعنی کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے میمو گیٹ جیسا سکینڈل؟ تو کیا پاکستانی بیوقوف ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ ایک بار بار یہ میں جاوید صاحب یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہم ایک ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر ہم لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو لائلٹی ہے وہ دونوں ملکوں کے ساتھ ہے, یعنی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اس کے اوپر, اور جن کی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, جس ملک کا ایک بندہ جس نے ایک پارٹی کے اوپر بائی ڈیفالٹ وہ ادھر بیٹھ گیا, وہ پاکستان کا تیسرا مالدار ترین شخص بن گیا. کون؟ میں آصف علی زرداری کی جو میرے بات کر رہے. سر امیر ہونے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. دیکھو نا, وہ جو ہم منی ٹریل کی بات کریں, آج کل بڑا پاپولر لفظ ہے منی ٹریل, کہ آپ نے سورسز کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بہاف یا پیپل پارٹی کے بہاف کے اوپر آصف علی زرداری یہ بات نہیں کر سکتے, یہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کر سکتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نام سے کسی کا خون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ میرے ساتھ لکھ دے شاہ فرمان خان بھٹو, میں نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیپل پارٹی اور آج کی پیپل پارٹی نہ صرف ڈیفرنٹ ہے بلکہ اپوزٹ ہے. میں صرف یہ کہنا, ایک شخص جس کے 100 مخالفین تھے, ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا, مخالفین نے بھی نہیں لگا, اور وہ جو آج ہے ان کے اوپر کرپشن کے علاوہ کوئی دوسرا الزام ہی نہیں. ٹھیک ہے, راجہ صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ آپ نے دونوں تقریریں سنی ہوگی, اس میں انہوں نے ایک تو آپ کو کرپٹ بھی کہا, نااہل بھی کہا, اور یہ بھی کہا معذرت سے مجھے صرف یہ بتا دیں, ٹیکسیوں کے علاوہ مجھے صرف ایک سوال بتا دیں. راجہ صاحب یہ فرمائیے, یہ شاہ خاور صاحب صرف یہ بتا دو یہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ کون سی پارٹی. آپ کو ان کی پارٹی غنوہ بھٹو کی پارٹی سے میرا تعلق. اچھا بس ٹھیک ہے, میرا غنوہ سومرو صاحب, غنوہ بھٹو کی پارٹی سے ہے میرا تعلق. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی آپ نے بتا دیا. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ 15 دن رہ کے اگر آپ کی حکومت پہ اتنا ڈنٹ ڈال سکتے ہیں تو اگر وہ مستقل پنجاب میں رہے تو وزیر اعظم تو ان کا بن جائے گا. دیکھیں جی, زرداری صاحب اگر سیاست کی بنیاد مکاری کو بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیک ڈور سے کوئی ایسی چیز لے آؤں گا اور کوئی ایسا تجربہ کر دوں گا پنجاب میں جو کہ انہوں نے ماضی میں بھی کیے. ماضی میں انہوں نے منظور بھٹو کے تھرو کہا کہ میں الیکٹیبلز کی سیاست کروں گا, اور میاں منظور بھٹو جو تھے وہ الیکٹیبلز کی سیاست پنجاب میں کرنے میں ناکام ہوئے. سینٹرل پنجاب میں بھی ناکام ہوئے, ساؤتھ پنجاب میں بھی ناکام ہوئے, جن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے. اور کئی ان کے جو سٹرونگ کینڈیڈیٹس تھے وہ ان کی زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی جو کرپشن کی ایشو تھا, جو ریپوٹیشن تھا, یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھول گئی ہے جو زرداری صاحب کے دور میں پاکستان میں کرپشن ہوئی, جو پاکستان میں اداروں کو تباہ کیا گیا. آج بھی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. تو آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ادارے اب تباہ ہوئے ہیں. جب آپ منافع بخش اداروں کو بیچ رہے ہیں تو سر اعتراض تو بنتا ہے. چوہے صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے دور میں کیا کرپشن ہوئی, اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے. اس دور میں کوئی ایک ایسا سکینڈل کسی منسٹری میں کوئی کھل کھلا کے, چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی میجر سکینڈل ہمارے کسی منسٹر کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. باتیں کرنے پہ تو باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ثبوت کی بنیاد پہ کوئی ایسی نہیں ہے. ثبوت ان کے خلاف بھی نہیں ثابت ہو سکے سر, ثابت آج تک ان کے اوپر بھی کرپشن نہیں ہوئی سر. دیکھیں ایک عدالتی فیصلہ آیا حج منسٹر کا جو کہ بھی شاید جو دوسری فریق ہے وہ اس کے پاس ریویو کا اور اس کے خلاف اپیل کا بھی رائٹ موجود ہے اور وہ جائیں گے. تو سر ایک اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ایک کیس نہیں ہے, اس کے علاوہ ایک منٹ ذرا میرے ختم کر دیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی ایشوز ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زرداری صاحب کا جو ایک کرزما تھا, ایون میاں نواز شریف 2 دفعہ تو کراچی میں گئے تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں,
اور وہاں پہ جا کے کچھ لوگ جو مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. سومر صاحب آپ خود ہی جواب دے دیجیے سر, سارے آپ کے سامنے ایشوز آ گئے. ایک تو آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کو زرداری کی پارٹی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھٹو صاحب کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا, آپ پہ کرپشن کے چارجز ہیں. یہ بھی ہے کہ آج آپ کراؤڈ کو پل نہیں کر سکے گڑی خدا بخش میں, اور یہ بھی آپ کی ناکامی ہے. اور باقی آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سن لی, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے معاملات درست کر لیں. جی سر. اصل میں جاوید چودھری صاحب بات یہ ہے سمجھ کی ہے اور سوچ کی بات ہے, ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اب ایک چیز ان کے مائنڈ میں بٹھا دی گئی ہے, پڑھا کر کے سنا دی گئی ہے, یہ تو تا قیامت یہ تو کہتے ہیں نا سدھرنے والے نہیں ہے, امپاسبل ہے. لیکن جو حقائق ہے وہ اس پہ میں ضرور بات کروں گا. حقائق یہ نہیں ہے, حقائق یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر تکلیف آئی محترمہ کی شہادت کے بعد, پاکستان کے حالات آپ کے سامنے تھے, پورے ملک کے حالات آپ کے سامنے تھے. اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے ایک تاریخی کردار ادا کیا. اس وقت ان کی صلاحیتوں کو اعتراف کیا جا رہا تھا. اس کے بعد آپ نے جن حالت میں پاکستان کو 5 سال کی جمہوریت دی, سنیں سوال ہے سر آپ سے, نہیں مجھے جس صاحب نے وہی جواب یہی جواب دے رہا ہوں. جاوید صاحب اگر مجھے 1 منٹ دے, میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آصف زرداری صاحب کیسے پرائم منسٹر بنائیں گے. اسی پہ میں آ رہا تھا. میں نے کہا 5 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کا ہی یہ کمال ہے کہ تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ان کو سلیقہ آتا ہے. باقیوں میں یہ نہیں ہے. میاں نواز شریف سے لے کر عمران خان تک ان سے کوئی بات نہیں کرتا. یہ تو وہ ایروگنٹ لوگ ہیں کہ منسٹر بھی ان سے بات نہیں کر سکتے. آصف زرداری صاحب کا یہ کمال ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ان نامساعد حالات میں وہ کر کے اس نے دکھایا جو آج یہ ذہن تسلیم کرتا ہے کہ اگر آج آصف زرداری یہ کلیم کر رہا ہے کہ اگلی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, تو آپ یقین کریں اگلی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. اس میں کوئی دوسری, اب آپ سنیں, میں آپ کو روک سکتا ہوں, میں بھی آپ کو ٹوک سکتا ہوں. پلیز آپ میری بات سنیں, نہیں تو میں آپ کو بات بھی کرنے کا حق نہیں دوں گا. آپ مجھے سنیں, یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ سنا رہے تھے میں سن رہا تھا. اب آپ کو حوصلہ کرنا چاہیے. آپ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں, آپ نے میرے سے سوال کیا, خاور صاحب نے میرے سے سوال نہیں کیا ہے. میں نے ان کا نام لیے بغیر میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کمال آصف زرداری صاحب کا پوری ماضی میں بھرا ہوا ہے. ان حالات میں, جن حالات میں جینا مشکل تھا, ان حالات میں انہوں نے جیلیں کاٹی, ان حالات میں انہوں نے کیسز کو دفاع کیا, ان حالات میں صرف گورنمنٹیں بنائی, ان حالات میں امریکہ کے پریشر کو فیس کیا, ایران کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ کیا, گوادر کا جو اتنا بڑا رکھ لیا. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بریک کے بعد پھر دوبارہ سوال رکھنے ہیں سامنے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رائن صاحب, یہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کانفیڈنس ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, جو کانفیڈنس ہے آصف زرداری صاحب کا کہ شاید وہ تاریخ دہرائی جائے کہ آئی جی آئی آپ کے خلاف بنائی جائے, تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑا جائے, اور اس میں آپ شکست کھا جائیں گے اگر ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی. تو میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب اسی طرح بنا سکتے ہیں. دیکھیں نہیں, ہم تو یہ کہیں گے اللہ کرے جو وہ سوچ رہے ہیں الائنس بنانے کی, کیونکہ جو الائنس بنائے گا ایک کی تو سیاسی خودکشی ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی سیاسی خودکشی ہو یا وہ تحریک انصاف کی ہو پنجاب کی حد. لیکن آپ تو مارے جائیں, اور ہم لوگوں کے لیے تو فائدہ کی بات ہے. نہیں, اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیکھیں, اگر تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس کے بیچ میں بھی ہمارا فائدہ ہے. یہ دیکھیں, اب انہوں نے اگر عمران خان شاید نہیں مانے گا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی کی حتی الوسع کوشش ہے کہ 10-12 سیٹیں پنجاب میں ایسی ہیں, ساؤتھ میں بھی ہیں اور سینٹر میں بھی ہیں, جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹس بہتر ہیں, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر ہم ایم پی اے لے لیں ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ 10-12 سیٹیں جیت جائیں. لیکن پی ٹی آئی اس بات پہ نہیں مانے گی. اگر یہ نہیں بھی مانیں گے تو بھی ہمارا فائدہ ہے کہ یہ ووٹ بینک ڈیوائیڈ کریں گے آپس میں, تو مسلم لیگ نون کو تو ان حلقوں میں بھی ایک اچھا مل جائے گا, کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب 15 دن چھوڑ کے الیکشن تک بھی اگر لاہور میں بیٹھے رہیں تو پنجاب کی عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں. میں بیچ میں اچھا آپ سوال پوچھے تو میں اس ریفرنس میں جاؤں. سر یہ فرمائیے گا کہ اس آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف لڑنا کس نے, کیا پیپلز پارٹی نے لڑنا ہے یا آپ کی پارٹی پی ٹی آئی نے لڑنا ہے, یا دونوں نے مل کر لڑنا ہے؟ دیکھو جاوید صاحب, ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں, میں کمنٹ نہیں کروں گا کس کے کتنے ووٹ ہیں.
کون سی پارٹی کی پوزیشن کدھر ہے. پیپلز پارٹی وہ دیکھو نا, اصولوں کے اوپر بات ہوتی ہے, آپ آبجیکٹیوز کے اوپر جاتے ہیں. اقتدار میں آنا بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے, آپ مقاصد کے اصول کے لیے اقتدار میں آتے ہیں. میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو بات حسین حقانی نے کی اور جس کو میں حقانی نیٹ ورک کہتا ہوں, جو پیپل پارٹی اور امریکہ نے مل کر اس ملک کے اندر حقانی نہیں, آپ مجھے کیا آپ شاہ فرمان صاحب اپیل کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں صرف یہ سوال پوچھتا ہوں, سر سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں, سر پارلیمنٹ میں چلے جائیں. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے؟ سوال یہ ہے, دیکھو نا جس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے زکات کھانے والے پیسوں کا بھی احتساب ہوگا, یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. زکات کے پیسے کھانے والے, جوا میں اڑانے والوں کا بھی احتساب ہوگا. میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے چھوٹا, نہیں یہ بھی بتا دیں, یہ بھی بتا دیں شاہ صاحب, خاور صاحب یہ بھی بتا دو جو زکات کے نام سے پیسے لے کر کے جوا خانوں میں اڑا دیے ہیں, اس کا بھی کوئی حساب ہوگا؟ وہ بھی جواب دو نا, آپ بڑے بات کرنے والے, اس کا بھی جواب دو. اخلاقی طور پہ جرت ہو آپ یہ بھی کہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے. چیز یہ ہے کہ آپ نے دونوں نے ڈان لیگز اور میمو گیٹ دونوں آنسریبل ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو چونکہ آج برسی ہے ذوالفقار علی بھٹو, جن کو میں لیڈر مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں. میں آپ سمرو صاحب سے پوچھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہے نہیں, وہ ویژن ہے نہیں, میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ لیکن میں سمرو صاحب سے پوچھتا ہوں, کیا میتھ آف انڈیپینڈنس اینڈ تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز اس نے پڑھی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ پارٹی میں جاؤ گھس جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ویژن کے ساتھ وہ بندہ آیا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں. کیا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ 16,000 لوگوں کو پاکستان لے آؤ وداؤٹ ویریفیکیشن؟ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں ایک ضرور میں سوال پوچھوں گا, یہ ڈان اور میمو گیٹ کی بات کرتے ہیں, جو کل ان کے اپنے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات نے فوج کے اوپر الزام لگایا ہے, سعودی حکومت کے اوپر الزام لگایا. دیکھیں نہیں, الزام تو لگا دیا اور آج بھی سٹینڈ کر, آج میرے عارف الوی پروگرام میں تھے, چوہی صاحب عارف الوی ایک میرے پروگرام میں تھے, اور انہوں نے پھر الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپرز جن گوداموں میں پڑے ہوئے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری فوج پر تھی, اور وہاں سے بیلٹ پیپر غائب ہو گئے, یعنی کہ فوج انوالو ہے. انہوں نے عارف الوی نے آج پھر یہ بات کی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کی. تو بھائی دیکھیں بحیثیت ادارہ, بحیثیت انسٹیٹیوشن, اگر آپ سپریم کورٹ پہ الزام لگاتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتے ہیں, تو جنرل کیانی کیوں نہیں سکتے؟ پہلے عدلیہ کے پیچھے پڑے رہے, یہ آروز کا الیکشن, اب آروز کو چھوڑا تو اب فوج کے پیچھے پڑ گئے. اب فوج کے پیچھے سے ہٹیں گے تو فوج کی جنرل کیانی, دیکھیں جنرل کیانی فوج کے سربراہ تھے. نہیں دیکھو, تو اب آنے والے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح اداروں کو آپ کرتے ہیں, اداروں کی تذلیل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جاوید صاحب, آج ملک کو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, ایک نیوکلیئر سٹیٹ, مسلم دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جو آرمی ملی ہے, لیکن انڈیویجولز الگ, یہ کرم بھی بھٹو صاحب کی وجہ سے, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. وہ جو ان لوگوں سے پوچھے جو ڈان لیگز کے ذریعے امریکن اور انڈین کو بتا رہے ہیں, سیکرٹری اطلاعات نے سابقہ آرمی چیف کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا, ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں ان کا ذاتی تھا, تو کیا یہ سیکرٹری اطلاعات کو ریموو کریں گے؟ اگر یہ سیکرٹری اطلاعات کو ریموو نہیں کرتے پی ٹی آئی والے, تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اس کو ریموو کریں. دیکھیں سیکرٹری اطلاعات پارٹی کے بہاف بولتا ہے, کیا یہ اس کو بدلیں گے کہ اسے پاک فوج کے سابق سربراہ کے اوپر الزام جواب لے لیں. آج یہ بات ہو گئی ہے کہ سیکرٹری اطلاعات کی ذاتی کوئی بات نہیں ہوتی, اگر کوئی بات کرے گا تو وہ پارٹی پروگرام, اور اس کے اوپر خان صاحب بڑے پروگرام میں وہ بات کر رہے ہیں, یار سیکرٹری اطلاعات کی بات پارٹی کے بہاف پہ وہ بول رہے ہیں, پارٹی کے بہاف پہ وہ بول رہے ہیں. یہ فرمائیے گا سر کہ یہ واقعی حکومت نااہل ہے اور یہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور پیپلز پارٹی واپس آ جائے گی؟ دیکھیں چوہی صاحب, بات یہ ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے موومنٹ, تحریک, ایک ہوتا ہے الیکشن. پاکستان میں 3 تحریکیں چلی ہیں, ایک 1946 میں جس نے پاکستان پر آیا, جس کو ٹکٹ مل جاتا تھا ہو جاتا تھا, دوسری تھی 1970 میں, وہ بھی تحریک تھی, وہ الیکشن نہیں تھا, اور دوسری بھٹو کے خلاف 1977 میں وہ بھی تحریک تھی. دیکھیں اپنا نواز شریف کو آپ الیکشن میں نہیں ہرا سکتے, ہی از اے فلتھی رچ, اور اس کا بڑی ill gotten money ہے,
اور وہ جو اس نے آپ کا خیال ہے کہ صرف پیسوں کی وجہ سے جسٹ میں جو اس نے بھرتی انہوں نے کیے تھے آج سے 25 سال پہلے حولدار اور چھوٹا تھاندار وہ پروموٹ ہو کے سپرنٹینڈنٹ پولیس ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پنجاب گورنمنٹ کا امپلائی نہیں سمجھتے, سول سرونٹ نہیں سمجھتے, وہ جاتی عمرہ کے ساتھ ان کا لنک ہے. آپ نواز شریف کو الیکشن میں نہیں, آپ کو موومنٹ بلٹ اپ کرنے کی, اور موومنٹ بلٹ اپ ہوگی جو میرا مائنڈ بتاتا ہے وہ ہے پیناما کے اوپر. پیناما ول بیکم این ایشو سارا کا سال الیکشن ہی. عمران خان کرے گا نا, عمران خان اس کا اور پارٹی بل مل جائے گی. عمران خان ابھی سولو, آپ کی پارٹی بھی کرے گی ساتھ. دیکھیں بہت ساری جو ہے جو دیکھیں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے. یہ ایک پرسپشن ہے آپ کے بارے میں کہ آپ مینج کر لیتے ہیں, آپ کے لنکس ہیں, اس وجہ سے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں جی, میں عمران خان صاحب نے ہماری حکومت کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوئی ہے, چائنا کے سربراہ کو بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لنک ہیں, سعودی حکومت کے فرما روا کو بھی کہا کہ نواز شریف کے ساتھ لنک ہیں, امریکن گورنمنٹ کو بھی کہا. اچھا دیکھیں, نہیں ایک اسامہ بن لادن سے بھی لنک ہے, وہ بھی جواب دیں. 40 سال 45 سال کا سیاسی سفر ہے, اور سیاسی سفر کے بیچ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک اچھی گڈ ول اسٹیبلش کر لیتے ہیں, جس طرح محترمہ بے نظیر کی تھی. عمران خان کو بھی بڑا وقت لگے گا اس سٹیج پہ پہنچنے تک کہ جب یہ ملکوں کے فرما رواؤں کے ساتھ, ہم نے زرداری صاحب کو نہیں, میں نے محترمہ کا نام لیا کہ محترمہ کا وہ تھا اسٹیچر تھا کہ ان کے لنکس تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم لوگوں کو الیکشن لڑنے آتے ہیں, ہمیں الیکشن ڈے پلان کرنا آتا ہے, ہمیں پوری پولنگ کیمپین چلانی آتی ہے. یہی تو الزام لگ رہا ہے نا سر آپ پہ. تو اس میں یہ اگر ہماری ایک کام ہمیں آتا ہے تو یہ اگر ہمیں الزام لگتا ہے, جب چودھری صاحب مجھے جواب دے دو, آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. الیکشن کیا گراؤنڈ پہ جا کے لڑا جاتا ہے, فیس بک پہ. میں صرف یہ کہوں گا, میں اپنے پاناما لیگ بھائی کو میں یہ کہوں گا کہ جب زرداری صاحب کی ضرورت ہوتی تھی تو ڈرائیور بھی بن جاتے تھے, اس وقت بھی تھوڑی لحاظداری رکھ لیتے. اگر اتنے ہی بڑے لوگ تھے آپ تو اس کے ڈرائیور بن کر کے اس کے قدموں میں نہ گرتے. یہ باتیں مت کرو کہ جی میں نے زرداری صاحب کی بات نہ کی. زرداری صاحب میں کام پڑتا تھا تو آپ نے آئین میں 18 امینڈمنٹ کرائی تاکہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف ہو جائے, ورنہ آپ کا تو تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر تھا, بن ہی نہیں رہا تھا اس وقت. آپ کو ساری چیزیں یاد نہیں کری ہے. اب آپ کو زرداری صاحب اس لیے چپ رہا ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھ گیا ہے, اس لیے چپ رہا ہے کہ وہ پنجاب کی سیاست کر رہا ہے, وہ پاکستان کی سیاست کر رہا ہے. اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے بوری بستر گول ہونے والے ہیں, اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے پاؤں اوپر سے بڑی باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب سندھ سے بھی ہار جائیں گے, اور یہ بات چلے پنجاب کو فتح کرنے, پنجاب میں یونین کونسل کی سیٹ نہیں جیت سکے بلدیاتی انتخابات میں, یہ کیا بات کریں گے؟ پیپلز پارٹی کو 90 کے الیکشن میں ہرانے کے لیے آپ اپنی تاریخ دیکھو, اس کے بعد پھر جواب دو تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو اور آپ کو بھی اطمینان ہو. ہمیشہ دھاندلی کی, چوری کی الیکشن, پیسہ خرچ کیا, پیسہ لیا, چمک دھمک کے ساتھ آپ الیکشن میں آتے ہو. اسامہ بن لادن تک بھی پیسے لیتے رہتے ہو, آئی جی آئی بنا کر بھی پیسے لیتے ہو, آج بھی اصغر خان کا کیس پڑا ہوا ہے. یہ ساری باتیں پاناما لیکس 30 سال کا ایک بڑا ملبہ اور ایک جو ہے آپ کے گلے پڑنے جا رہا ہے. یہ وہ خوف ہے میری جان جس کی وجہ سے آپ لوگ زرداری صاحب کو تنقید کا جو ہے نشانہ بنا رہے ہو, ورنہ یہی زرداری صاحب کا چور بھی کہے, چور چور جعلی کتابیں بیچنے والوں والی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ چور بھی کہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. صبر صاحب, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاناما کے کیس کا فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی فیصلہ آئے گا تو فیصلہ جو اگر آپ کے لیے فیوریبل ہوگا اور آپ الیکشن میں چلے جائیں گے اور میاں نواز شریف ٹوٹل فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا پرائم منسٹر بنا سکیں گے. سر اگر یہ فیصلہ فیوریبل نہ آیا تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے جاوید بھائی کہ ہم فیصلے کے انتظار میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی. ہم نے تو اپنی الیکشن کی تیاری کر رکھی ہے, اس لیے تو آج زرداری صاحب نے بات کی, چاہے الیکشن 2017 میں ہو چاہے 2018 میں ہو, ہم اپنی طرف سے اب تیاری کر چکے ہیں. کیونکہ پچھلی الیکشن میں ہمارے راستے روکے گئے تھے, کچھ ان کی مہربانی تھی جو آپ کے دونوں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ الیکشن اکیلا لڑیں گے سر یا دوسری پارٹیز کو شامل کریں گے؟ مہربانی تھی جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ہمیں فری منع کیا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب باہر نہیں نکل سکتے ہیں اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو بات کہنے کی یہ کہ اب ہم نے تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم عوام کے ووٹ کے ذریعے, اللہ کی مدد سے ہم اپنے ووٹ کے ذریعے آ رہے ہیں. ہم نے کوئی چور راستہ نہیں اختیار کیا, ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی ووٹ کے ذریعے آئی ہے اور اب بھی آئے گی. عوامی ووٹ عوامی شامل کر کے, جماعت اسلامی کی شامل کر کے کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے آپ؟
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو فی الحال کسی سے احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کون سا سوال آپ کر رہے ہیں؟ کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کسی لولے لنگڑے کو ساتھ رکھے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمارے ساتھ کوئی مل جائے تو ہم پنجاب میں, مجھے سندھ کا نہیں پتا لیکن پنجاب کی یہ بات کروں کہ اتحاد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو 10-12 لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ لوگ بھی اپنی سیٹیں جیت سکیں. آپ لوگ آئی جی آئی نہ بناؤ, پی ٹی آئی آپ لوگ پیسے نہ کھاؤ, پھر ہم الیکشن جیت جائیں گے. الیکشن نہ کرا ہم الیکشن جیت جائیں گے. جاوید صاحب میرے کمنٹ یہ کہ سب سے پہلے تو میرے ان دو بھائیوں سے سوال ہے کہ یہ کیا یہ لڑتے ہیں تو یہ سیریسلی لڑتے ہیں, کیونکہ یہ جو ڈاکٹر عاصم, شرجیل میمن, ایان علی, فلاں یہ جو قصے ہیں کہ وہ مسلسل وہ ہو رہے باہر جا رہے سر آج کی جو تقریر ہے یار دیکھو نا, یہ الیکشن سلوگن ایک دوسرے کو گالیاں دینا, اندر سے ملنا, یہ میں کہتا ہوں قوم کو ان کے اوپر دو چیزیں, کرپشن کامن ایشو, مکمکا ان کا کامن ایشو. تو کرپشن دیکھو نا مجھے آپ یہ بی کا مطلب یہ کہ آپ مانتے اپنا بی کے میں بھی کرپشن ہے. اچھا تو اگر آپ کرپشن کو کامن ایشو کہہ رہے تو کامن ایشو پی ٹی آئی کا بھی کرپشن ہے. میں یہ بتاؤں ان کے اوپر میمو گیٹ اور ڈان لیگز غداری کا ہے, دونوں پارٹیوں کے اوپر غداری کا الزام ہے, دونوں پارٹیوں کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, دونوں پارٹیوں کے اوپر مکمکا. میں آپ کو بتاؤں جو قصوری صاحب نے کہا ہے, جو قصوری صاحب نے کہا, ایک کام بتا دیں کہ انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہو کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے کے پی کے میں کچھ کیا ہے. کے پی کے اندر میں کو کہہ دیتا ہوں ان کا ڈی جی اینٹی کرپشن, اینٹی کرپشن کو سیکھنے کے لیے پنجاب کے لوگوں کے پاس آج ہمارے لندن سے ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں, میں آج کی بات بتا رہا ہوں, آج انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے کے پی کے اندر, آپ مجھے رقبہ اتنا مربع فیٹ نہیں جتنے مربع فیٹ کے ساتھ آپ نے غداری کی ہے. تبدیلی آئی ہے, وہاں بڑے جیل ٹوٹے ہیں, میٹرو بنا رہے ہیں, تبدیلی آئی ہے, جیل ٹوٹے ہیں وہاں سے لوگ نکلے ہیں, جیل ٹوٹے ہیں. یہ تبدیلی بتاؤ نا, سب کچھ ہو رہا ہے, جیل بھی ٹوٹے, کرپٹ وزراؤں کو دوبارہ رکھا بھی گیا, یہ بھی کچھ ہو رہا ہے. کرپٹ وزراء کو دوبارہ رکھا گیا ہے, جیل ٹوٹے ہیں, کے پی کا حال برا ہے. ان کو یہاں بیٹھ کر کے صرف یہ چاہتے ہیں. اچھا سنیں جاوید صاحب, میرا آخری جملہ ختم ہو گیا. میرا بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو کسانوں جو تھمینو وچوں کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ. ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجیے. آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.